अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मेरी आवाज़ शायद आपको थोड़ी-सी डिफरेंट लगेगी क्योंकि मेरे गले में काफ़ी ख़राश है और मुझे बुखार भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने रोज़ा रखा है। मुझे सब मना कर रहे थे लेकिन मैंने कहा कि नहीं, और मैंने आपको रिपोर्ट भी करना था क्योंकि इस वक़्त 4 से 5 खबरें ऐसी हैं जो इस वक़्त आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं बाकायदा तौर पे वीडियो शुरू करूँ, मैंने रन डाउन जो है वो लिख के रखा हुआ है। तो चलिए जनाब, आज का रन डाउन आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमाद अज़हर ने इस्तीफ़ा दे दिया है जनाब पीटीआई से। उसकी क्या तफसीलात हैं और ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि अब उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि साइफर वाले केस में डोनाल्ड लू की आत्मा जो आज तक रोलते आए हैं पीटीआई वाले, और फिर आपने देखा कि किस तरह से इन लोगों ने लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई थी और डोनाल्ड लू को बहुत एक शोर गुगा था कि जनाब डोनाल्ड लू को हम कटहरे में लाएंगे। अब डोनाल्ड लू जब आए तो उन्होंने अपना जो बयान रिकॉर्ड करवाया उसमें इमरान खान को उन्होंने इस सदी का सबसे बड़ा झूठा करार दिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताना है कि जनरल बाजवा ने धमकियां दी हैं मुबैना तौर पे। किसको? ख्वाजा आसिफ को। और ये कहना है जी ख्वाजा आसिफ का, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगी। बल्कि शुनीद है कि जो जनरल बाजवा हैं वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी इरादा रखते हैं, तो वो क्या कहानी है वो भी आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा एक और खबर आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने बहुत ही गलीज किस्म की गालियां और धमकियां दी हैं जी। किसको? मरियम नवाज को और जरदारी साहब को। ये क्या कहानी है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो हमाद अजहर के हवाले से है। हमाद अजहर जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के तंजीमी ओहदों से फाइनली इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपने बयान में कहा कि बहुत सोच विचार की है मैंने, और उसके बाद मैं तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब में पार्टी की मौसर क़यादत के लिए ग्राउंड में मौजूद होना और बानिया चेयरमैन तक बराह रास्त रसाई ज़रूरी है। हमाद अजहर ने कहा कि बतौर पार्टी कारकुन काम करता रहूंगा लेकिन ये ओहदे मैं छोड़ता हूँ। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि अभी थोड़े दिन पहले इमरान रियाज खान ने हमाद अजहर के बारे में जो है वो बहुत ही बुरा कहा था। उन्होंने कहा था कि हमाद अजहर जो है वो बड़ा ही समझदार आदमी है, चालाक आदमी है। वो लोगों को बुलाता है एहतजाज के लिए और खुद वहां से गायब हो जाता है और लोग वहां से पकड़े जाते हैं। तो उसके बाद जो है अब हमाद अजहर ने अपना रद्दमल जाहिर कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि जनाब उनको लगता है कि इमरान खान का और उनका अपना ग्राउंड पे होना ज़रूरी है। इमरान खान साहब जेल में हैं और वो खुद ग्राउंड में है नहीं, और पार्टी की जो इस वक्त सिचुएशन है और जो बंदर बांट चल रही है उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस पार्टी में मजीद नहीं रहना चाहता। चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर ने बहुत ही भयानक किस्म की धमकियां दी हैं जी मरियम नवाज को और जरदारी साहब को। इसकी क्या तफसीलात हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले वाला जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें मैंने आपको उनका बयान भी बताया था जिसमें अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि अगर कोई रिश्वत की बात करे तो मेरे पास नहीं आना। हालांकि केपीके के वजीर आला कौन है? खैबर पख्तूनख्वा के खुद अली अमीन गंडापुर। लेकिन वो लोगों को क्या कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं आना, ईंट मार के उसका सर फाड़ देना है। और अगर कोई उनका बच्चा यानी कि रिश्वत लेने वाले का बच्चा आपसे पूछे कि आपने ईंट मार के मेरे बाप का सर क्यों फाड़ा है, तो उसे कहना है कि जनाब मैंने आपके बाप को जहन्नुम से बचाया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर अली अमीन गंडापुर ने ये बयान दिया है तो अब इसके बाद अगर कोई इमरान खान का सर फाड़ दे, क्योंकि उन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी में भी रिश्वत ली है, उन्होंने घड़ी भी चोरी की है, तो ऐसे में अगर कोई इमरान खान का सर फाड़ दे या अगर कोई पिंकी आंटी का सर फाड़ दे, क्योंकि उनकी तो ऑडियोज भी मौजूद है ना जिसमें वो मलिक रियाज से 5 कैरेट का हीरा मांग रही थी, तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर जो है वो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डालेंगे, ये मेरा एक सवाल है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर पिछले दिनों आए थे आपको पता है, और उन्होंने आके मुलाकात की शहबाज शरीफ से। हालांकि शहबाज शरीफ जब केपीके के अंदर गए तो इन्होंने मुलाकात नहीं की। बाद में इन्होंने वफाक से पैसे मांगना शुरू कर दिए। फिर अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने कहा कि नहीं जी बैन सबाई राब्ता बड़ा ज़रूरी है। फिर इन्होंने फ़ोटो सेशन भी करा लिया शहबाज शरीफ के साथ। उसके बाद जेल से इमरान खान का जब पैगाम आया कि ओए मुलाजिम, मुलाजिम ही हुए ना, क्योंकि खान साहब को इस बात पे गुस्सा आया कि अली अमीन गंडापुर की जुर्रत कैसे हुई शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर बनवाने के लिए। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर को ऐसी वो शुरली लगी कि उन्होंने दोबारा से जो वही ज़बान है वो बकना शुरू कर दी। अब अली अमीन गंडापुर ने क्या कुछ कहा है मैं आपके सामने रख देती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी है मरियम नवाज, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पे कि डेरा इस्माइल खान में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, हमें धमकियां देने से इज्तनाब करें, ऐसा ना हो कि आपके घर पुलिस भेज दें।
آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کے اوپر بہت سارے متعدد جو ہیں وہ مقدمات ہیں، آمدن سے زائد اثاثوں کے مقدمات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ شہد والی باتیں بھی آپ لوگ جانتے ہیں، اور علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ 9 مئی کے معاملات اور واقعات کے اندر بھی ملوث ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ فیصل واؤڈا نے بھی تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ عید کے بعد جو ہے علی امین گنڈاپور کی شامت بھی آنے والی ہے، لیکن علی امین گنڈاپور فیصل واؤڈا کو یہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے دھمکیاں نہیں دے رہے، بلکہ وہ دھمکیاں کس کو دے رہے ہیں؟ وہ دے رہے ہیں جی مریم نواز کو، نواز شریف کو اور آصف علی زرداری کو۔ اپنے بیان کے اندر انہوں نے کہا کہ وفاق اور پنجاب حکومت اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے حکومت چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا مریم نواز، نواز شریف اور آصف علی زرداری کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ایف آئی آر درج ہوئی پڑی ہے، اگر ہمیں دھمکیاں دینے سے یہ اجتناب کرتے ہیں تو ایسا نہ اجتناب نہیں کرتے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر ہم پولیس بھیج دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو، لیکن ہم اس سے گریز کر رہے ہیں، ہم پر جعلی ایف آئی آرز درج ہیں، چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے گرفتار کر کے دکھائیں۔ یہ آئے تو پتہ چل جائے گا کہ کس میں کتنا زور اور کتنا دم ہے۔ اصل میں وہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کروانا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں جتنا زور ہے پتہ چل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاف طور پہ علی امین گنڈاپور نے یہ بات کر دی ہے کہ وہ خون خرابہ کروائیں گے، اور یہ بات علی امین گنڈاپور کے علاوہ فیصل واؤڈا پہلے ہی کر چکے ہیں کہ جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس جائے گی تو وہ اپنی والی جو کے پی کے کی پولیس ہے اور اس کے علاوہ لوگوں کو استعمال کریں گے اور خون خرابہ کروائیں گے۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے صوبے کے لوگوں کو کمزور سمجھ رہے ہیں، ہمارا کلچر نہیں ہے کہ عورت سے متعلق بات کریں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلچر نہیں ہے اور دوسری طرف وہ بدتمیزی کی تمام حدیں جو ہیں وہ بھی پار کر گئے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ عطا اللہ تارڑ جو ہیں انہوں نے اپنا کافی سخت رد عمل دیا ہے، اور اس کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتی، اس سے پہلے میں آپ کو ڈونلڈ لو والی کہانی بتاتی ہوں۔ اب میں آپ کو ڈونلڈ لو کے حوالے سے جو ہے وہ بتا دیتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے امریکہ کے اندر جو ہے وہ لاکھوں ڈالرز دے کے لابنگ فرمز ہائر کروائیں، اور 1 سال سے 1.5 سال سے یہ لوگ بیانیہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ڈونلڈ لو نے ہی جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے سازش کی۔ اب ڈونلڈ لو کو یہ لوگ بلانے پہ جو ہے انہوں نے مجبور تو کر دیا، لیکن ڈونلڈ لو نے آ کر عمران خان کو اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا جو ہے وہ قرار دے دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے جو عمران دار اور یوتی اور عمران ڈوز تھے وہ تمام بیچارے ناچ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ڈونلڈ لو آئیں گے اور آ کے وہ معافی مانگیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب کیا تفصیلات ہیں ذرا سنیے کہ جنوبی ایشیا کے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری خارجہ ڈونلڈ لو نے امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں بیان دیا کہ سائفر کے ذریعے امریکی سازش کا عمران خان کا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کے اندر انتخابات کے بعد پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل اور پاک امریکہ تعلقات کے متعلق معاملات کی سماعت ہوئی۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی دھاندلی ہو گئی، یہاں پر بھی جھوٹ ہو گیا، تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کنٹری ہے یہاں پر اگر کوئی پیش ہوتا ہے اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو کئی سالوں کی سزا ہو سکتی ہے، اس لیے ڈونلڈ لو وہاں پر جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ سماعت کے اندر انہوں نے کہا کہ سائفر کیس کے مرکزی کردار اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو اور امور خارجہ کمیٹی جو ہے وہ پیش ہوئی وہاں پر۔ سماعت میں پاکستان میں جمہوریت اور پاک امریکہ تعلقات کے مستقبل کے حوالے سے بھی سوالات کیے گئے۔ کمیٹی کو دیے گئے بیان میں ڈونلڈ لو کا کہنا تھا کہ سائفر کے ذریعے امریکی سازش کا جو بیانیہ ہے پی ٹی آئی عمران خان کا الزام سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ خود پاکستانی سفیر اسد مجید بھی سائفر کا الزام جھوٹ قرار دے چکے ہیں، یعنی کہ ڈونلڈ لو نے جو اسد مجید ہیں ان کا بھی ریفرنس دیا کہ وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ الیکشن میں بے ضابطگیوں سے متعلق تحقیقات پہ غور کر رہے ہیں، یہ بھی ڈونلڈ لو نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں بے ضابطگیوں کی شکایت کو دیکھنا الیکشن کمیشن پاکستان کا کام ہے، یعنی یہ لوگ دھاندلی کا جو شور مچا مچا کے امریکہ میں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر شفاف طریقے سے بے ضابطگیوں کے ذمہ داروں کا احتساب کرے۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں ہزاروں پٹیشنز جو ہیں وہ اب تک جمع ہو چکی ہیں۔ ہم الیکشن میں بے ضابطگیوں سے متعلق تحقیقات کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم حکومت اور الیکشن کمیشن کی حوصلہ افزائی کریں گے اور شفاف عمل کو یقینی بنایا جائے گا۔ ڈونلڈ لو نے مزید یہ بھی کہا کہ انہوں نے 31 سال پہلے پشاور میں اپنی تعیناتی کے دوران انتخابات کو بڑے قریب سے دیکھا تھا۔ اب ظاہری مطلب پشاور کی مثال دے رہے ہیں تو وہاں پر تو انتخابی دھاندلیاں ہونی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی دھاندلیوں، تشدد اور دھمکیوں کے باوجود ووٹر سامنے آئے اور 3 دہائیاں قبل نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان مقابلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ انتخابات کے اگلے دن محکمہ خارجہ نے ایک واضح بیان جاری کیا
جس کے مطابق اظہار رائے، انجمن، پرامن اجتماع کی آزادیوں کے اوپر غیر ضروری پابندیوں کو نوٹ کیا گیا۔ بیان میں انتخابی تشدد، انسانی حقوق اور بنیادی آزادی پر پابندیوں کی مذمت کی گئی۔ میڈیا ورکرز کے اوپر یہ انہوں نے جنرل بات کی کہ جن ترقی پذیر ممالک کے اندر بے ضابطگیاں ہوتی ہیں یا میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ آزاد نہیں ہوتے، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلے انہوں نے بیان دیا کہ انہوں نے عمران خان کو جھوٹا قرار دیا، اس صدی کا سب سے بڑا، اس کو چھوڑ کے یوتھیوں نے اس بات کے اوپر ناچنا شروع کر دیا کہ ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، انہوں نے کہا بے ضابطگی ہوئی ہے۔ اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر کبھی بھی کوئی بڑے لیول پہ اگر انتخابات ہوں یا مردم شماری ہو یا کوئی بڑے لیول کا کوئی پول کروانا ہو یا ریفرینڈم کرانا ہو تو وہاں پر بے ضابطگیاں نہ ہوتی ہو۔ انہوں نے پھر بھی کہا کہ اگر انتخابی عمل کے اندر مداخلت ہوئی ہے اور اس کے الزامات کے بارے میں تشویش کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ ڈونلڈ لو نے یہ بھی کہا کہ مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعووں کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ امریکہ کون ہوتا ہے؟ خان صاحب بھی تو کہتے تھے نا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، پھر خان صاحب کہتے تھے کہ تم جو کہو گے ہم وہ مان لیں کیا؟ اور اب خان صاحب جو ہیں وہ یا ان کے جو عمران دار ہیں وہ اسی بات کے اوپر خوش ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کا مطلب ان کا بیانیہ اور ان کا مقصد کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتا کیوں نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ دھمکیوں کے باوجود 60 ملین سے زیادہ پاکستانیوں نے ووٹ ڈالا۔ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا کہنا تھا کہ ان انتخابات میں مثبت عناصر بھی تھے۔ تشدد کی دھمکیوں کے باوجود 60 ملین سے زائد پاکستانیوں نے ووٹ ڈالا۔ ووٹ ڈالنے والوں میں 21 ملین سے زائد خواتین شامل تھیں۔ ووٹرز نے 2018 کے مقابلے میں 50% زیادہ خواتین کو پارلیمنٹ کے لیے منتخب کیا۔ مذہبی اور اقلیتی گروہوں کے اراکین اور نوجوانوں نے پارلیمنٹ کے انتخابات لڑے۔ کئی سیاسی جماعتوں نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں جیتیں۔ 3 مختلف سیاسی جماعتیں اب پاکستان کے چاروں صوبوں کی قیادت کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5000 سے زائد آزاد مبصر میدان کے اندر موجود تھے جو یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ انتخابات کا انعقاد بڑی حد تک مسابقتی اور منظم تھا۔ اب ذرا سنیے، اس لائن کے اوپر غور کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ 5000 سے زائد آزاد مبصر آلریڈی اینالائز کر رہے تھے اس پورے الیکشن کو، اور اس کے مطابق یہ بڑی حد تک مسابقتی اور منظم تھا۔ نتائج کی تالیف میں کچھ بے ضابطگیوں کو نوٹ ضرور کیا گیا، یعنی کہ یہاں پر بھی انہوں نے عمران خان کو جھوٹا قرار دے دیا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری 180 سیٹیں تھیں، ہم نے کلین سویپ کیا تھا اور بہت بڑے لیول پہ دھاندلی ہوئی، انہوں نے کہا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ اب بڑا مزیدار پارٹ جو ہے ذرا یہ سنیے۔ عمران خان کی سائفر سازش کے الزامات کے حوالے سے ڈونلڈ لو نے کہا کہ سائفر کو امریکی سازش کہنا بانی پی ٹی آئی کا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ یہ الزام اور سازشی نظریہ جھوٹ پر اور بے بنیاد چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے۔ میٹنگ میں شامل سفیر نے پاکستان کی حکومت کو بتایا کہ کوئی سازش بھی نہیں ہوئی ہے، ہم پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، پاکستانی عوام اس حق کا احترام کرتے ہیں کہ اپنی حکومت کو جمہوری عمل کے ذریعے منتخب کریں، اور یہ الزام بھی غلط ہے کہ امریکہ یا میں نے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف کوئی اقدام کیا ہے، یہ ڈونلڈ لو نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان 40 سال سے اس تنازعات کے اندر جو ہے وہ گھرا ہوا ہے۔ پاکستان افغانستان سے جڑے ہوئے تنازعات کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان افغانستان کی وجہ سے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ برداشت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایکس یعنی کہ ٹویٹر کے اوپر جو پابندی لگی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹویٹر کو کیوں بند کیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ لو نے ایک اور بڑی اہم بات کی۔ یہ گرپتبند سنگھ جو ہیں جن کا پچھلے دنوں کینیڈا کے اندر جو ہے وہ قتل ہوا تھا، ڈونلڈ لو نے کہا کہ اس کے اندر ڈائریکٹلی بھارت جو ہے وہ انوالو تھا، اور ان کے جو حکومتی اہلکار ہیں انہوں نے بیسیکلی اس کا قتل کروایا۔ اب مزیدار بات یہ ہے کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے پیجز ہیں وہ یہ تو بتا رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا کہ جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ڈونلڈ لو نے کہا کہ اس صدی کا سب سے جھوٹا عمران خان ہے، اور سازشی اور جھوٹ کے اوپر مبنی نظریے کے اوپر انہوں نے یہ بیانیہ بنایا، اس کو کوئی بات نہیں کر رہا۔ بہرحال جی بات کر لیتے ہیں جی خواجہ آصف کی۔ خواجہ آصف نے بیان دیا تھا گزشتہ روز، انہوں نے ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جنرل باجوہ اور فیض کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو کچھ ہمارے سر کے اوپر آپ مسلط کر کے گئے ہیں اس کا جواب دیں۔ اس کے بعد مبینہ طور پہ بقول ان کے جنرل باجوہ نے ان کو دھمکی آمیز میسیجز بھیجے۔ کیا تفصیلات ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جیو کا ایک پروگرام تھا جی، وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ 2-3 سال پہلے ہمیں بریفنگ دی گئی تھی کہ طالبان پاکستان میں واپس آئیں گے تو نئی صبح طلوع ہوگی۔ یہ الزام وہ لگا رہے ہیں جنرل باجوہ کے اوپر، کیونکہ جنرل باجوہ اور عمران خان اور فیض نے آپ کو پتا ہے کہ کل عدم تنظیموں کے لوگوں کو پاکستان کے اندر بسایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان پاکستان میں واپس آئیں گے تو نئی صبح آئے گی، یہ بات کہہ کر
ہمیں جو ہے نا وہ کہا گیا تھا امن اور بھائی چارہ ہوگا، لیکن بریفنگ میں جو دلاسے دیے گئے وہ غلط ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا اس کا کوئی تو جواب دے، بانی پی ٹی آئی ہی جواب دے دیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جواب دہی کا مطالبہ کر کے کوئی گستاخی نہیں کی، اگر میری بات کسی کی طبع نازک پر گراں گزری ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اسے جانے دے۔ ان کا کہنا تھا کہ قمر باجوہ پہلے بھی مجھے دھمکی دے چکے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے خلاف پریس کانفرنس کروں گا۔ میں نے ان کو آگے سے کہا ٹھیک ہے، آپ بڑے شوق سے میرے خلاف پریس کانفرنس کر لیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی کا معاملہ سیاسی معاملہ ہے، آڈٹ کرنا ہے تو 2018 کا بھی کریں۔ امریکہ میں بھی ٹرمپ نے دھاندلی کا شور مچایا، کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا اور لوگوں کو اس الزام میں قید کی سزا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ لو کی پیشی کے موقع پہ پی ٹی آئی کے لوگ کمیٹی روم کے اندر موجود تھے، جنہیں شور مچانے کے اوپر باہر نکال دیا گیا۔ اور گزشتہ دن ایک انٹرویو کے اندر خواجہ آصف جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ کل عدم تحریک طالبان پاکستان لائے گئے، معاشی تباہی کی گئی، نواز شریف کو فارغ کروایا گیا، تو اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ پوچھنا چاہیے، کن لوگوں کو پوچھنا چاہیے؟ جو ذمہ داران ہیں، یعنی جنرل باجوہ، فیض اور عمران خان۔ اور اب بات کر لیتے ہیں جی عطا تارڑ کی۔ انہوں نے ڈونلڈ لو کے اس پورے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپنا رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا کے لیے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری خارجہ ڈونلڈ لو کے امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں بیان کے اوپر رد عمل جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا نے دیکھا کہ امریکی کانگریس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو جھوٹا قرار دے دیا گیا۔ آج وہ ایک سرٹیفائیڈ چور کے طور پہ ثابت ہو گیا۔ اپنی پریس کانفرنس کے اندر جو عطا تارڑ نے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے امریکی لابنگ فرم کو ہائر کیا، ان کی خدمات حاصل کر کے ڈونلڈ لو کو کانگریس کمپنی کے اندر جو ہے وہ بلوایا۔ کمیٹی کے سامنے جھوٹ بولنے کی سزا 2 سال قید ہوتی ہے۔ وہاں بھی ڈونلڈ لو نے یہی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا نے دیکھا کہ امریکی کانگریس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو جھوٹا قرار دے دیا گیا، آج یہ ایک سرٹیفائیڈ چور کے طور پہ ثابت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کارکنان نے امریکی کانگریس کمیٹی میں بھی واویلا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے ریاست کے مفاد میں ذاتی مفاد کو ترجیح دی، سازش کے تحت پاکستان کی تشخص کو جو ہے وہ متاثر کیا۔ یہ پہلی بار ہوا کہ ایک شخص نے پاکستان کے مفاد کو داؤ پہ لگایا۔ پی ٹی آئی دوہرے معیار کی سیاست کرتی ہے۔ ڈونلڈ لو نے آج کہا کہ سائفر کی کہانی سراسر جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے قوم سے جھوٹ بولا، ان کے قول و فعل کے اندر جو ہے وہ تضاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ لو نے پاکستان میں الیکشن کا معاہدہ کرنے والے 5000 آزاد مبصرین کا بھی ذکر کیا، جو کہ ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ڈونلڈ لو نے کہا کہ 5000 آزاد رپورٹر موجود تھے، جنہوں نے خود رپورٹنگ کی اور دیکھا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ الیکشن کے اندر نہیں ہوئی۔ الیکشن میں جو بھی تحفظات ہوں اس کے لیے الیکشن کمیشن موجود ہے، یہ بھی ڈونلڈ لو نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کے اندر انتخابات کے بعد پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل اور پاک امریکہ تعلقات سے متعلق معاملات کی سماعت ہوئی، اور سماعت کے اندر جو ہے وہ سائفر کیس کے مرکزی کردار اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی کہ ڈونلڈ لو امور خارجہ کمیٹی کے اندر پیش ہوئے اور ان سے سوالات کیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ سائفر کے ذریعے امریکی سازش کا بیانیہ سراسر جھوٹ ہے، یعنی کہ عمران خان اس صدی کے سب سے بڑے جھوٹے جو ہیں وہ شخص ہیں۔ اب اس کے بعد بھی وہ لوگ جو ایک طرف امریکہ کے خلاف ہیں، یعنی پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے کہ جو ایک طرف امریکہ کے خلاف ہے اور دوسری طرف وہ امریکہ سے ہی لابنگ فرمز کو ہائر کرتے ہیں، تیسری طرف وہ کہتے ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں، اور چوتھی طرف وہ امریکہ کے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کے جو ہے وہ مطالبات منوانے کی بات کرتے ہیں، اور پھر انہی کے ڈونلڈ لو کو بلاتے ہیں اور انہی کے ڈونلڈ لو کی آدھی بات کو مان جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بے ضابط کیوں ہوئی۔ لیکن جب وہی ڈونلڈ لو کہتے ہیں کہ 5000 آزاد مبصرین جو ہیں یا جو رپورٹرز تھے ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی بے ضابطگی نہیں ہوئی، تو اس بات کو وہ نہیں مانتے، اور جب ڈونلڈ لو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اس صدی کے سب سے جھوٹے شخص ہیں تو اس بات کو بھی وہ نہیں مانتے۔ اب اپنی مرضی کا سچ اور اپنی مرضی کا جھوٹ اگر بنانا ہے تو وہ تو پی ٹی آئی کا پہلے بھی وتیرہ ہے۔ بہرحال جی باری ہے آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ جو ساری خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، خاص طور پہ حماد اظہر کا استعفیٰ، ڈونلڈ لو نے جو جھوٹا قرار دیا عمران خان کو اس کے اوپر، جنرل باجوہ کی عمران خان کو دھمکیاں، اور علی امین گنڈا پور کی مریم نواز کو دھمکیاں، ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد